बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान खान साहब ने आज एक ब्रीफिंग दी, कुछ गिने चुने एंकर्स थे उनको जी, और उनके साथ एनडीएमए के चेयरमैन मौजूद थे, डीजी आईएसपीआर मौजूद थे, और उसके अलावा जनाब फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, और हमारी मिनिस्टर जो है जनाब इंफॉर्मेशन की वो भी मौजूद थी। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तो ये कहा कि जो एक बहुत अरसे से एक मसला चलता आ रहा था, और हमारे जो दोस्त भाई चाइना में फंस गए थे और वहाँ पे कोरोना जब इरप्ट हुआ तो वहाँ पे फंस गए थे वो लोग, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात बड़ा क्लियरली बोली कि जनाब हमने यानी कि इमरान खान साहब ने खुद डायरेक्टली उस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ ही वॉज इन टच विद देम, एंड द चाइनीज़ प्रेसिडेंट सेड कि हम इनको जनाब बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे और इनकी ट्रीटमेंट का ख्याल रखेंगे। सो एक चीज़ तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया में और वैसे भी हमने देखा जनाब कि देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, और वो कहा यह जा रहा था कि शायद हमने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो चाइना में मौजूद हैं, उनको शायद डंप कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि मैं कॉन्टीन्यूसली इन टच था चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने एश्योर किया था कि जितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनको प्रॉपरली टेक केयर किया जाएगा। सेकेंडली, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब चीफ मिनिस्टर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज मीटिंग भी की, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन आई मस्ट से। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्यूसडे को होने जा रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। वो कह रहे हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने एक रिलीफ पैकेज देना है। रिलीफ पैकेज से मुराद उनकी ये है जनाब कि टैक्सेस में कमी होगी, थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे टैक्सेस की तरफ, और उसके अलावा इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं या कंस्ट्रक्शन के जितना भी काम है उसमें रिलीफ दिया जाएगा, ताकि आम आदमी जो है, दिहाड़ीदार आदमी जो है, जो डेली वेजेस पे चलता है, उसको रिलीफ मिलता रहे और वो कहीं इस कोरोना के मसले में बेरोज़गार ना हो जाए। सो ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी जनाब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, और बड़ी अच्छी सोच है। बट देन अगेन कुछ इख्तलाफात भी थे, क्योंकि इख्तलाफात ये थे कि जो पॉइंट्स रेज़ किए गए, जो क्वेश्चंस रेज़ किए गए, वो ये थे जनाब कि प्रॉपर्ली कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया जाता। अगर प्रॉपर्ली कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, सारी चीज़ें जनाब बंद कर दी जाएँ कुछ अरसे के लिए, या फॉर दैट मैटर 2 हफ्तों के लिए बंद कर दी जाएँ, तो उसके बड़े अच्छे नताइज निकल सकते हैं। क्योंकि अभी किसी को ये नहीं पता कि कौन पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव कौन है कौन नहीं है। जब पता चलता है, कोई टेस्ट होता है या करवाता है, तो उस वक्त उसको पता चलता है, वैसे उसको पता नहीं चलता। ताफ्तान का एक इशू जो कि बड़ा सीरियस इशू था और उसको बड़ा सीरियसली लिया गया, और ताफ्तान में जो कुछ हुआ वो उसको जितना कंडेम किया जाए कम है। बट देन अगेन द प्राइम मिनिस्टर सेड कि जनाब वो एक ये कहा जाए कि गलती है, हाँ ठीक है, उसमें कोताहियाँ हुई, ज़रूर हुई, लेकिन उसको उससे आगे चला जाए, उससे वी शुड मूव फॉरवर्ड। जो गलती हो गई होगी, लेकिन हमें आगे चलने की ज़रूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ताफ्तान पे हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, हमने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को इसलिए क्रिटिसाइज़ किया कि जनाब बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको हैंडल कर सकती थी, लेकिन वहाँ पे कोताहियाँ हुई। ठीक है, उस चीज़ को एडमिट किया जाता है, और लेकिन कहा यह जा रहा है कि वी शुड मूव फॉरवर्ड और हम थोड़ा आगे चलें, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू बी डन इन द डेज टू कम। ईरान पे बात कर रहे हैं इमरान खान साहब कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो बहुत ज़ोर दे के इमरान खान साहब ने आज कहा कि उन पे जो सैंक्शंस हैं उनको ख़त्म किया जाए, और अगर उन्हें नहीं ख़त्म किया गया तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर ईरान एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द रीजन एज वेल, क्योंकि दे आर फाइटिंग आउट कोरोना जी। स्ट्रेटजीज़ जैसे मैंने पहले आपको बोला जनाब कि उन्होंने स्ट्रेटजीज़ उनके पास 2 थी खान साहब के पास। उन्होंने कहा या तो हम कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दें, लेकिन लॉकडाउन करेंगे तो इकनॉमिकली हमें इश्यूज़ होंगे, इकनॉमिकली वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी कि लॉकडाउन करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे लॉकडाउन भी किया जाएगा। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जाके कोऑर्डिनेशन करके विद द इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस में जो आया हुआ है, वो डाटा कलेक्ट करके दे आर ट्रैकिंग डाउन पीपल
اور اس کے بعد جناب کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر ضرورت پڑی تو پھر ان کو وہ جو کارڈن آف کرنا پڑا اس ایریے کو یا لاک ڈاؤن جس کو کہہ لیں آپ کرنا پڑا تو وہ بھی کیا جائے گا. ایک اور چیز جو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ شکایت کی انہوں نے کہ میڈیا والے شاید جناب یہاں پہ فگرز فیکٹس جو ہے وہ غلط دے رہے ہیں اور جہاں پہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اس کو بڑھا چڑھا کے ریٹنگ کی وجہ سے یہاں پہ بتا رہے ہیں. لیکن اس پہ بھی ان کو سمجھایا گیا ظفر مرزا صاحب کو کہ جناب دا ایشو از ناٹ لائک دس, کیونکہ آپ کی اپنی کوارڈینیشن نہیں ہے حکومت کی. اپنی کوارڈینیشن جب سٹریم لائن ہو جائے گی تو پھر اس قسم کے اکا دکا واقعات اگر کسی جگہ پہ ہوئے بھی ہیں ٹی وی پہ تو وہ ہونا بند ہو جائیں گے, جس پہ ظفر مرزا صاحب ایگریڈ ٹو اٹ. فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں جناب, جو کہ اس وقت موجود تھے, اسی بریفنگ میں موجود تھے, فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہو سکتا ہے کہ ریمیٹنسز میں کمی واقع ہو. اوکے, فیئر انف, کیونکہ اس سے سچویشن ساری دنیا میں ہے, پاکستان میں بھی ہے, تو وی ہیو ٹو فیس اٹ جی. اور کیونکہ یہاں پہ ٹیکسز میں کمی ہو سکتی ہے, سبسڈیز دی جائیں گی, اور وہ کہہ رہے ہیں جناب فائنانس منسٹر صاحب کہ سبسڈیز بھی دی جائیں گے. ٹیوزڈے کو اس کا اعلان کیا جائے گا. اور کیونکہ یہاں پہ ایشوز ہیں, اور احساس پروگرام کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اس تک جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہے احساس کے پروگرام کے وہ ہر ایک تک پہنچے, کہ کوئی بچ نہ جائے بیچ میں سے. تو یہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے. این ڈی ایم اے کے چیئرمین جناب جنرل افضل صاحب کہتے ہیں کہ جناب 9 آئسولیشن ہاسپٹلز ہیو بین کنورٹڈ, اور 1600 بیڈز جو ہیں پاکستان میں سپیس اویلیبل ہوگی. اور پنجاب میں بھی یہ ہوں گے, 2 پنجاب میں ہاسپٹلز ہیں, 2 راولپنڈی اسلام آباد میں, 1 کے پی کے میں, ڈی آئی خان میں, گلگت بلتستان میں اور مختلف علاقوں میں. انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ڈیٹیل میں, کافی ذکر کرنا چاہتے تھے چیئرمین این ڈی ایم اے, لیکن میرے خیال میں وقت کم تھا جس کی وجہ سے وہ ساری ڈیٹیلز نہیں بتا سکے. لیکن 800 وینٹیلیٹرز جو ہیں, چیئرمین این ڈی ایم اے کہتے ہیں جنرل افضل صاحب کہ 800 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ بھی چائنا سے آ رہے ہیں, اور تھرمل سکینرز بھی آ رہے ہیں. سو بیسیکلی اٹ ول ٹیک another week or 2 weeks تو پراپرلی مینیج ہو سکے چیزیں. میرے خیال میں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 1-2 ہفتے لگیں گے پراپرلی مینیج ہونے میں چیزوں کو, اور اس وقت تک ہمیں تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا. اور کیئرفل اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر وہ اس کا کوئی علاج نہیں. سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے, آپ سوشلائزیشن کم سے کم کریں, اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ کریں. لیکن اگر آپ سوشل انٹریکشن بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہیں جناب کہ آپ کو کرونا بھی نہ ہو, آپ جناب اپنے ہاتھ بھی نہیں صاف کرنا چاہتے, میں نے بھی سینیٹائزر رکھا ہوا ویسے, ٹھیک ہے, میں بھی دن میں 50 دفعہ کرتا ہوں, تو آپ بھی کریں, کوئی اس پہ ایشو نہیں ہے. سو آپ بھی کریں, آپ بھی ہاتھ صابن سے بھی دھو سکتے ہیں, ہر چیز سے دیکھیں. ٹرائی ٹو بی کیئرفل, یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ آل دس. دس از اے سیریس ایشو, اس کو لائٹلی مت لیں, اور سوشل انٹریکشن جتنی کم سے کم ہو سکتی ہے اتنی کریں. میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی جس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہماری ایویشن کی پالیسی, کیونکہ پوری دنیا میں ایویشن سفر کر رہی ہے, اور ایویشن اس لیے سفر کر رہی ہے کہ آپ نے دیکھا بہت سے ریبیٹس بھی دے رہی ہیں, کرایوں میں کمی بھی آ گئی ہے, بٹ دین اگین پیپل آر ریلکٹنٹ کہ وہ جہاز پہ سفر کریں. اور ویسے بھی کئی ممالک ایسے ہیں آپ کے سامنے, دیر از اے لانگ کیو, لمبی لسٹ ہے اس کی, سوری دیر از اے لانگ لسٹ آف اٹ, جس میں ایئر لائنز جو ہیں یا ممالک جو ہیں ان ملکوں میں نہیں جا سکتی. جیسے یورپین کنٹریز سے ایئر لائنز جو ہے وہ 30 دن کے لیے بند کر دی گئی تھی امریکہ کے لیے. اینڈ دیر آر سو مینی ادر ایگزامپلس کہ جہاں پہ سفر کرنا, غیر ملکی سفر کرنا مشکل ہو چکا ہے, کیونکہ ان کنٹریز نے باہر سے جو لوگ ہیں ان کو ویلکم ایز سچ وہ نہیں کر رہے. بٹ دین اگین کچھ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں, جو ہمارے پاکستانی ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو باہر کینیڈا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, یا فار دیٹ میٹر کسی بھی کنٹری میں ہیں, وہ واپس آنا چاہتے ہیں. ان کے لیے بھی ایک ایشو ہے, اور ایک نیا یہاں پہ سرٹیفکیٹ لے کے آنا پڑے گا, اور جس کی امپلیمنٹیشن ابھی سے شروع ہو جائے گی 21 تاریخ سے پروبیبلی, کہ وہ لے کے آئیں گے تو وہ انٹر کر سکیں گے پاکستان. کرونا کلیئرڈ سرٹیفکیٹ ہوگا جی. میرے خیال میں اس پہ پہلے بات کر لوں. غلام سرور خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, وفاقی وزیر ہیں ہوا بازی کے, اور پی ٹی آئی سے ڈیفینیٹلی ان کا تعلق ہے جی. سرور خان صاحب, منو سیدھا دسو کہ اسی
कित्थे जा रहे हैं एज फार एज आर एविएशन इज़ कंसर्न, इज़ देयर अ पॉलिसी इन लाइन, बन चुकी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, या कैसे वी शुड मूव फॉरवर्ड जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब शुक्रिया। वैसे तो ओवरऑल पूरी दुनिया की इकॉनमी डिक्लाइन पे है और डेफिनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी भी बड़ी डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस में है, और एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही हैं, प्रोडक्शन भी कम हो रही है, और वैसे भी कारोबार बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, सारी चीज़ें हैं। तो एविएशन इंडस्ट्री तो बिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान का बता रहा हूँ कि PIA पहले ही खसारे में थी। तो इस एक महीने में मार्च का अब तक अगर देखें तो 1.5 बिलियन एडिशनल लॉस, जो एक्सपेंडिचर लॉस्ट है ना, 1.5 बिलियन का ये एडिशनल लॉस हुआ है। और इसी तरह जो हमारे सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इसके लॉसेस को अगर देखें तो मार्च के इन 2 हफ्तों में 2.4 अरब रुपए का ऐसे लॉस हुआ है। तो ये अगर बीमारी लंबी होती है और सूरत हाल इसी तरह की कंटिन्यू करती है तो दुनिया के जिस तरह तमाम सेक्टर मुतासर होंगे, इस तरह एविएशन सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। और पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर पहले ही स्ट्रेस में था, तो हमारी एयरलाइन भी ज़्यादा मुतासर होगी और हमारा सिविल एविएशन अथॉरिटी भी मुतासर होगी। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, कोशिश है कि लॉसेस कम से कम हों और बेहतर मैनेजमेंट से चीज़ें ठीक करने की कोशिश हो रही हैं। लेकिन जैसे आपने खुद ही कहा कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जो कि प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, जिसमें आर्मी चीफ भी थे और बाकी जिम्मेदार भी थे, 4 सूबे और 6 इकाइयों की ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन भी थी। और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ओवरऑल अगर दुनिया के साथ कंपैरिजन किया जाए। चाइना ने रिकवर कर लिया, कंट्रोल कर लिया, लेकिन जितनी अमवात वहाँ हुई है, जितने लोग वहाँ मुतासर हुए, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद कोरिया हो सकता है, जापान हो सकता है, ईरान हो सकता है, अमेरिका, कनाडा, UK, इटली यूरोप में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप टोटल केसेस देखें तो 470 के लगभग केसेस जो आज तक पॉजिटिव। जी बिल्कुल ठीक है खान साहब, उसमें एक लंबी बहस करूंगा मैं, और डेथ्स देखें तो मैं अपने पैनल के साथ उसमें लंबी डिस्कशन करूंगा। आप ज़रा मुझे एविएशन के बारे में बताएं। एविएशन हमारे जो हवाबाजी है या हमारी जो नेशनल कैरियर है या हमारी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, उनको कहाँ तक हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि समझना ही कह सकते हैं, और वहाँ पे कितना, क्योंकि लोगों का एक फ़ियर है। फ़ियर ये है कि हवा में यानी कि जहाज़ में सफ़र नहीं करना, कि वो प्रॉपरली स्टीरिलाइज नहीं है, या वहाँ पे हाइजीन का कोई इशू है, जो कि होता है, लेकिन हाइजीन का इशू होता है तो उसको टेक केयर करने के लिए या उसको इन्वायरमेंट कंड्यूसिव बनाने के लिए आप लोगों ने कोई इक़दामात किए हैं ताकि लोग ज़रा सफ़र कर सकें? क्योंकि देखें ना, 3 बंदे साथ बैठेंगे तो वो भी एक वो प्रॉपर जो बीच में से डिस्टेंस होना चाहिए एक दूसरे के दरमियान, वो भी नहीं होता। सो कैसे ये चीज़ें मैनेज होंगी? बड़े छोटे छोटे से सवाल है, बड़े लेकिन बड़े अच्छा। पहली बात तो राना साहब ये है कि दुनिया की बहुत सारी एयरलाइंस ने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं, दुनिया की बहुत सारी एयरलाइंस। जी और जहाज ग्राउंड कर दिए गए हैं, और बहुत सारी एयरलाइंस ने उन्हें इंसेक्टिसाइड भी कर लिया। और यकीनन हम भी अपनी एयरलाइन को, PIA को, जो ऑपरेशंस में है और इंसेक्टिसाइड करेंगे। हमने बड़ी खुश उसलूबी के साथ जो हमारे 5000 से ज़्यादा ज़ायरीन, उम्रा ज़ायरीन सऊदी अभी करेंगे या कर चुके हैं या कर रहे हैं? सर आज इसका ट्रायल भी हो रहा है। अच्छा, आज इसकी चेकिंग भी हो रही है और करना शुरू कर दिया गया है। आज उसे चेक भी किया जा सकता है कि जो केमिकल, जो स्प्रे, जो भी एडवाइजेबल है, उसे इंसेक्टिसाइड किया जा रहा है। और अब जो भी जहाज़ में सफ़र कर रहा है वो सेफ़ है। लेकिन असल बात यह है
کہ دیکھیں نا انڈیا نے پورا سنڈے لاک ڈاؤن کر دیا, پورے ملک میں جنتا کرفیو نافذ کر دیا, اچھا تمام فلائٹس معطل کر دیں, جب کہ ہم پہ پریشر ہے جی کہ ہمارے بچے باہر ہیں, ہمارے بڑے گھومنے پھرنے گئے ہیں وہ باہر ہیں, ہمارے فلاں کاروبار کے لیے امریکہ گئے ہیں, یو ایس اے گئے ہیں, کینیڈا گئے ہیں. لیکن خان صاحب ایک میرا سوال ہے, دیکھیں اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, میرا سوال ہے, اب آپ کی مرضی ہے, آپ حکومت کرتی ہے نہیں کرتی, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن میرا سوال ضرور بنتا ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, جیسے کہ اٹلی نے انیشلی لاک ڈاؤن نہیں کیا تو اس کے لیے ایک سچویشن بن گئی, اس کے لیے سچویشن یہ بن گئی کہ وہاں پہ جو سب کچھ ہے نا, وہ جو کورونا کے پازیٹیو کیسز جو ہے ان کی تعداد بڑھ گئی, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, بڑھ گئی اور بہت بڑھ گئی. سو اگر آپ انیشلی اگر اٹلی بھی اس کو کارڈن آف کر دیتا یا لاک ڈاؤن کر دیتا تو میرے خیال میں اس کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوتی. اور اگر لیکن ہماری کمپلشنز ڈیفرنٹ ہیں, لیکن دین اگین ہمارے سوسائٹی بھی ایسی ہے کہ جہاں پہ اسلامک ویلیوز بھی بیچ میں آ جاتی ہے تو وہ بھی ایک ایشو بن جاتا ہے. سو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یس اور نو خان صاحب؟ دیکھیں بالکل آپ نے بجا فرمایا رانا صاحب, 3 آپشنز میں نے ریٹن فارم میں پرائم منسٹر کو دی اور آج ڈسکس بھی ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ کم از کم 2 ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو یہ کنڈیشن جو ہے کہ سرٹیفکیٹ لے کے کوئی یو کے سے آئے یا یو ایس اے یا کینیڈا سے آئے تو یو کے اتھارٹیز, ہیلتھ اتھارٹیز یا یو ایس اے کی ہیلتھ اتھارٹیز کوئی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں. دوسرا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ پھر وہ جتنے لوگ یو کے سے آ رہے ہیں یا یو ایس اے یا کینیڈا سے یا یورپ سے آ رہے ہیں ان سب کو ایئرپورٹ پہ روک کے تو سیدھا ان کا کوارنٹائن کیا جائے 14 دن کے لیے, ان کے لیے جگہ بک کی جائے, ہوٹل ہوں, ہاسپیٹلز ہوں, جو بھی. یہ آپ نے سجیشنز دی ہیں. دوسری صورت یہ ہے, یہ ہم نے سجیشنز دی ہیں. اب فائنل فیصلہ ہونا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا کوارنٹائن انہیں آنے کی اجازت دینی ہے اور انہیں یہاں آ کے 14 دن کے لیے کوارنٹائن کر دینا ہے. تو زیادہ دیکھیں نا, زیادہ بہتر آپشن تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہو جائے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, کوارنٹائن بھی نہ کرنا پڑے, انہیں یہاں تکلیف نہ اٹھانی پڑے, اور ہیلتھ فیسلٹیز اگر کوئی یو کے میں ہے تو وہاں لوگوں کو بہتر اویلیبل ہیں, اگر یو ایس اے میں ہے تو اس سے بہتر ہے, بالکل صحیح جی, ابھی تو ہمیں بہتر ہے, تو ان فیسلٹیز کو اویل کرنا چاہیے. لیکن یہ تینوں سجیشنز دی گئی ہیں اور تینوں آپشن سامنے رکھی گئی ہیں. سو فار کلیئر ڈیسیجن نہیں ہے. کل رات تک دیکھیں نا, آج جو فلائٹ یو کے سے اڑے گی اس کی صبح لینڈنگ ہوگی, کسی کی 7 بجے ہوگی, کسی کی 8 بجے ہوگی, کسی کی 9 بجے ہوگی. کل کا دن ہے تو کل ہم مکمل ڈیسیجن کل انشاءاللہ تعالی صبح ان تینوں آپشن میں سے یا تو کوارنٹائن ہوگا, ہر آنے والا آئے 14 دن سیدھا ایئرپورٹ سے کوارنٹائن میں چلا جائے, تو یا وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے آئے, تو یا لاک ڈاؤن مکمل ہو جائے کہ 14 دن لوگوں کے پاس وسائل ہیں, وہاں تو ایلیٹ کے بچے پڑھ رہے ہیں, ایلیٹ گھومنے پھرنے گئے ہیں, کاروباری افراد کاروبار کرنے گئے ہیں, پیسے کمانے گئے ہیں. بڑی اچھی سجیشنز دی ہیں آپ نے خان صاحب, بہت اچھی سجیشنز دی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک کی طرف چلوں گا جی, بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بلوچستان عوامی پارٹی سے, اور سید ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے پیپلز پارٹی کے. آپ دونوں میرے ساتھ موجود ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے جی غلام سرور خان صاحب وفاقی وزیر برائے ہوا بازی ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا جی میں نے 3 سجیشنز گورنمنٹ کو دی ہیں اور کل یا پرسوں تک اس پہ شاید فیصلہ ہو جائے, اور یہی کنسرن آج بھی ریز کیا گیا پرائم منسٹر کے ساتھ. جو کچھ وہاں پہ اینکرز موجود تھے انہوں نے وہاں پہ یہ کنسرن ریز کیا کہ جناب آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں کرتے, اور اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. لیکن پرائم منسٹر صاحب کی اپنی ایک کنسرن ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ جناب اکنامکلی اس کا اکنامک جو ہوگا اس کا فال بیک بہت سیریس ہوگا اور اس کا ایشو بن سکتا ہے. لیکن آپ چیز ایک ذہن میں رکھ لیں کہ اٹلی نے انیشلی لاک ڈاؤن نہیں کیا اور وہاں پہ کورونا پازیٹیو جو کیسز ہیں بہت زیادہ ہے, اور اب انہیں ایشوز کھڑے ہو گئے ان کے لیے, سچویشن بن گئی ان کے لیے, اور ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ان کے لیے.
غلام سرور صاحب کہتے ہیں جناب کہ 14 روز کے لیے باہر سے جتنے بھی لوگ ہوں جناب ان کو آئسولیشن میں رکھا جائے, ان کو یا تو وہ ہاسپٹلائز کر دیا جائے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 ان کی سجیشن یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے کمپلیٹلی, اگر وہ نہیں کر سکتے تو 14 دن کے لیے باہر سے جتنے لوگ جو آ رہے ہیں ان کو جناب ہاسپٹلائز کیا جائے. نمبر 3 باہر سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے آنا چاہیے کہ جناب ان کا کورونا پازیٹیو نہیں ہے. میں میرے خیال میں اگر کاکڑ صاحب آپ برا نہ منائیں تو ناصر صاحب کی طرف پہلے چلا جاؤں, کیونکہ سکھر میں پیپلز پارٹی نے جو اچھا کام کیا دیکھیں اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. سکھر میں پیپلز پارٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور ویسے بھی چیف منسٹر مراد شاہ صاحب کی ہم جتنی مرضی کلاس لیں, جتنا مرضی کرٹیسائز کریں, مراد شاہ نے جتنا اچھا کام کیا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ناصر حسین شاہ صاحب تعریفاں میں تاڑیاں کر دیتی ہیں کافی, ہوں اگے دسو کی کرنا سکھر تو علاوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جس دن سے پہلا کیس پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا سر, اسی دن سے ہم لوگ میٹنگ کر رہے ہیں ڈیلی چیف منسٹر صاحب اور دیگر ادارے بھی مل کر, اور ظاہر ایک نئی چیز تھی, اس کو سمجھنے کے لیے سمجھنا بھی پڑا کہ اس میں کیا کیا کرنا ہے, کس طرح اس سے نبٹنا ہے اس وائرس سے. تو اس کے لیے کچھ ہم نے سٹیپس لیے جن کی لحاظ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے. لیکن یہ وائرس جو ہے اس کا پھیلاؤ بہت ہو رہا ہے اور اس وجہ سے بڑے ایشوز ہیں جس میں ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو سپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں, عوام ہی کر سکتی ہے کہ اگر وہ احتیاط برتیں گے تو پھر اس وائرس سے بچیں گے. ادروائز اگر وہ وائرس کیری کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان ان کو, ان کے اپنوں کو اور اپنے حلقہ احباب کو ہوگا. تو ان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں. اگر کسی کو فلو ہے, بخار ہے, تو وہ ظاہر ہے ماسک کا ضرور استعمال کرے, زیادہ لوگوں سے نہ ملے. اور اگر کسی کی ٹریول ہسٹری ہے, کچھ عرصے سے وہ باہر سے آئے ہیں, تو وہ ان کو زیادہ احتیاط کرنی ہے. آپ نے جو بات کی, محترم غلام سرور خان صاحب نے بات کی, جو یہ کہا جا رہا ہے سرٹیفکیٹ کے لیے جو بھی باہر سے سرٹیفکیٹ لائے تو بہتر ہے. ایک تو میرے خیال میں وہاں پہ ایشو ہوں گے, سرٹیفکیٹ ایزیلی وہاں پہ لوگوں کو نہیں ملیں گے. اور پھر جب وہ ٹریول کریں گے, وہاں سے باہر سے آئیں گے, تو جو جہاز میں دیگر پیسنجرز ہیں اگر ان میں سے کوئی پازیٹیو ہے تو وہ دوبارہ بھی اس کو وائرس لگ سکتا ہے. تو یہی ہے کہ جب وہ یہاں پہ آئیں تو ان کو مکمل طور پر ان کی اسکریننگ کی جائے. جیسا کہ ابھی آپ کو کراچی ایئرپورٹ پر ہم نے ٹرینڈ اسٹاف دیا ہے سول ایویشن اتھارٹی کو کہ وہ سب کو چیک کر رہے ہیں, اور دوسرا ہم سب کا ہم نے ریکارڈ رکھا ہے. اور پھر ان کو وہ پبلک سروس میسیجز جاتے ہیں یا ایس ایم ایس کے تھرو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں سب کے ساتھ کہ آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی سمٹمز تو نہیں ہے یا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. تو سر اس کا بیسک یہ ہے کہ آئسولیشن کرنی چاہیے, سوشل ڈسٹنس رکھنا چاہیے, اور جتنی کم گیدرنگ ہوگی, جتنی احتیاط ہوگی تو ہم اس وائرس سے نپٹ سکتے ہیں. اور باقی ایفرٹ تو سب لے رہے ہیں. اب تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کافی کام اس میں کرنا شروع کر دیا ہے, اور ہم لوگ تو شروع سے ہی اس پہ کام کر رہے ہیں. جی نہیں, اس میں کوئی شک نہیں جی کہ آپ شروع سے ہی کام کر رہے ہیں, اور اس میں جتنا اس کو سراہا جائے, یعنی کہ سندھ گورنمنٹ کو, مراد علی شاہ کو, یا پیپلز پارٹی کے جو انیشیٹو ہے اس کو جتنا سراہا جائے کم ہے. بالکل آپ لوگوں نے شروع سے اس پہ انیشیٹو لیا, اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ 14 روز کے لیے آئسولیشن کی طرف جانا چاہیے. میں کاکڑ صاحب سے پوچھوں, کاکڑ صاحب ڈو یو تھنک کہ آئسولیشن کی طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ شاہ صاحب کی بات ایک ٹھیک ہے کہ وہاں سے سرٹیفکیٹ بنا کے لے کے آنا, اٹس گوئنگ ٹو بی ایشو, کیونکہ وہاں پہ جو انٹرنیشنل ٹریول کر رہا ہے بندہ, اس کی ایکسیس جی پی سے نہیں ہو سکتی, جنرل پریکٹیشنر سے نہیں ہو سکتی اس کی ایکسیس, اور جی پی جو ہے وہی آپ کو ریکمینڈ کرے گا یا وہی آپ کو بنا کے دے گا سرٹیفکیٹ, تو پھر آپ آ سکیں گے. تو جو ٹریولر ہے یا انٹرنیشنل ٹریولر ہے وہ تو جی پی کے پاس نہیں جا سکے, ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکے گا, سو وہ اس کا آنا ایک ایشو ہو جائے گا. سو 14 کے لیے آئسولیشن کے آپ فیور میں ہوں گے, لاک ڈاؤن کے آپ فیور میں ہوں گے, یا ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ؟ جی دیکھیں, پرائمریلی ہمیں اس چیلنج کو انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ اس کے 2 بڑے پرابلم ہیں. ایک تو نوویلٹی ہے, اس کے بعد
چیلنج یہ ہے کہ اس کی ٹرانسمیٹیبلٹی جو ہے نا یہ ہائیلی کنٹیجس ہے، جی یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، جی ٹرانسمٹ بہت جلدی ہوتا ہے، اور دوسرا اے سمپٹومیٹک ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. گاڈ فاربڈ اف آئی ایم کریئر یو آر کریئر، ہم دونوں میں سے یہاں تمام لوگوں میں ٹرانسمٹ ہو جائے گا، سمٹم کسی میں نہیں ہوگا، پھر یہ آگے جا کے فردر کریں گے، اور یہ ملٹیپلیکیشن جب ہوگی یہ بہت ایپیڈیمک کی صورت میں، اسی لیے پینڈیمک کہلایا گیا کہ پھیل جاتا ہے. اب پھیلنے کے بعد اس میں مائلڈ سمٹمز 80% 85% لوگوں میں آ رہی ہیں، جو کہ 1 to 5 days اور ود ان اے ویک ریکور ہو رہے ہیں. ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ میڈیکل کنڈیشنز کے ساتھ لوگ ہیں، ڈائبیٹک ان مینج ڈائبٹیز کے ساتھ ہیں، رینل ایشوز کے ساتھ ہیں، کارڈیک ایشوز کے ساتھ ہیں، وہ نمونیا کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کے لنگز پنکچر ہو سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو وینٹیلیٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ بڑا چیلنج ہے کہ وہ فیٹیلٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اب ایک تو ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے اس کی، نان اویلیبلٹی آف ویکسین اور اینی ادر میڈیسن، ٹھیک، چونکہ وہ نہیں ہے، آپ کیور کی طرف جا ہی نہیں پا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. It's a very important thing. It's a very important That's why people are scared, you know. Exactly. That's the main reason. Exactly. لیکن اس اسکیئر کو بھی ایڈریس کرنا ہے ریزنیبل انداز میں، کہ جو 85 to 90% لوگ ہیں وہ سیلف کوارنٹین کی وجہ سے ود ان ویکس ریکور کر رہے ہیں، ود ان 7 days 8 days یا اس سے بھی کم میں کر رہے ہیں. جو آلریڈی ایگزسٹنگ میڈیکل کنڈیشن کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا، اب ہماری اسٹریٹجی کیا تھی یا کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہم نے یا پوری دنیا نے اسی پہ کام کرنا تھا کہ پہلے تو فوکس کرنا تھا کہ اس کا سپریڈ رکے، بہت زیادہ نہ پھیلے. یہاں پہ اگر کسی کے ذہن میں یارڈ سٹک یہ کہ یہ وائرس پھیلے گا ہی نہیں تو وہ احمق ہے. بالکل ٹھیک ہے، پھیلنا ہے اس نے. جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ کم پھیلے، بالکل ٹھیک. یہ یارڈ سٹک ہو کہ اس کو منیمائز کیا جائے، اس کو میکسیمائز ہونے سے روکنا ہے. جنگ یہ ہے. اب اس کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ از ون پرنسپل. ٹھیک. اچھا، سوشل ڈسٹینسنگ کس کی؟ جو آلریڈی لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں، وائرس کے ساتھ انٹریکشن ان کا ہو چکا ہے، ان کی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ایکسپوز ہے وہ ریسٹ آف دا پاپولیشن کے ساتھ ڈسٹنٹ ہو جائے. جو منیمم اس میں ایک ایشو ہے بڑا سیریس کاکڑ صاحب. دا ایشو از کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ٹیسٹ نہیں کرایا ہوا یا وہ ٹیسٹڈ نہیں ہے. میں اس پہ بھی آتا ہوں آپ کے پاس. اس کے میں صرف پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس میں عرض جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ریسٹ آف دا پاپولیشن ہے تاکہ ان کا انٹریکشن نہ ہو، اور وہ 1 to 2.5% جو ایک فارمولا آیا ہوا ہے جو لوگوں کو اسپریڈ کر رہا ہے اس سے روکنا ہے آپ نے. کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے اپنے بھی ایشو میں صوبے میں پھنسے ہوئے تھے، میں اس کانٹیکس میں بھی اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. لیکن ویل موو آن. اے سمپٹمیٹک از اندر چیلنج. تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ جی فار انسٹنس آپ کے انٹری پوائنٹس پہ یا ایئرپورٹس پہ یا تفتان میں یا کہیں اور بارڈر سے آپ چمن سے آ رہے ہیں، ٹیسٹ سب کے کریں. جی، یہ ایک اور ظلم عظیم ہوگا. آپ کے پاس پوری دنیا کے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہیں. بالکل صحیح کہا. آپ اس کو بہت سمارٹلی آپ نے اپلائی کرنا ہے. جن لوگوں کی سمٹمز ہوں گی، WHO کی بھی یہی ریکمنڈیشن ہے کہ ٹیسٹ ان کے کیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کو لوگ چیئرمین NDMA نے بھی آج پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جتنی کٹس منگوائی جائیں گے اس میں ایک پرٹیکولر فگر ہے، میں ابھی بریک کے بعد اس پہ بات کر لوں گا، کہ وہ اتنے ہی ٹیسٹ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کر سکتی. اس میں نہیں کر بھائی، یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. لیکن آپ ذکر کرنا چاہ رہے تھے تافتان میں. تافتان کا جو ایشو ہوا، تافتان میں جو ایک سیریس ایشو تھا، آئی مسٹ سے ٹھیک ہے وی شوڈ موو فارورڈ، بٹ دین اگین اٹ واز اے سیریس ایشو. اور اگر کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو اس کی مطلب جیسے پروونس کی گورنمنٹ ہے، جیسے جام صاحب کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ ایڈمنسٹریٹولی وہ اس کو ٹیکل کر سکتے تھے جہاں پہ کوتاہیاں ہوئیں. اگر ایڈمنسٹریٹولی جام صاحب کی حکومت یعنی کہ چیف منسٹر صاحب اس کو ٹیکل کر لیتے تو یہ سچویشن کریٹ نہ ہوتی. بٹ وی شوڈ موو فارورڈ. لیکن کسی اور ملک میں ویسے ہوتا تو وہاں پہ کاکڑ صاحب وہ حکومت ہی چلی جاتی. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس آتا ہوں، اس پہ آپ جو بھی رسپانس کرنا چاہیں بالکل دیجیے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. ناصر شاہ صاحب، آپ لوگوں نے کوئی بڑے کام شام کیے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، سندھ میں کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن مجھے بتائیں آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟
سر یہ سجیشنز ہیں اور چیف منسٹر صاحب نے اس پر پھر ہم نے تیاری بھی کی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ ہیں ڈیلی ویجز پہ یا جو روزانہ کماتے ہیں وہ بڑے ان کا ایشو ہو جاتا ہے، تو ان کے اس لیے ہم نے کوشش کی ہے، پوری تیاری کر رہے ہیں کہ کس طرح ان تک یہ سامان پہنچایا جائے جو روزمرہ کی اشیاء ہیں یا ایک ماہ کا راشن یا 15 دن کا، تو وہ کیسے پہنچایا جائے اس کے لیے تیاری کی ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے کسی حد تک فنڈز بھی مختص کیے ہیں، فلینتھروپسٹ سے بھی کہا ہے، اور ہم لوگ ایک طریقہ کار بھی بنا رہے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں، ٹرانسپیرنٹ بھی ہو۔ دیکھیں ویسے کبھی بیسیکلی آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں شاہ جی، آپ بیسیکلی ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی طرف اگر آپ جائیں تو کیسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو اس کے لیے وہ جو عام طریقہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو دے دیا جائے، کہیں پہ بانٹ دیا جائے، تو جس چیز کو ہم روک رہے ہیں کہ گیدرنگ نہ ہو تو وہ تو گیدرنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ اسی پہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہر کسی کو گھر میں یہ چیز مل جائے جہاں جہاں وہ رہتا ہے، جس کے لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئسولیشن میں رہیں، گھر پہ رہیں۔ تو اس لحاظ سے باقی بار بار کہا جا رہا ہے شاہ جی کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، میں اس لیے وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گاگر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے، مجھے پتا ہے میں اس پہ مزید بات کر لوں گا آپ سے کسی اور وقت، کیونکہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب وقت ختم ہو گیا، پروگرام کٹ جائے گا۔ جی ضرور کریں کہ فوراً پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پہ تمام مکاتب فکر کے علماء